अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम 2-3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और आज सारा प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन होगा। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद नहीं होंगे, आप हमारे गेस्ट होंगे। आप हमें कॉल्स भी करेंगे और मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से बात करेंगे। और इशूज़ क्या हैं, आज हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से वहाँ पे उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं और ख़ासा हेक्टिक टूर है उनका। और इसमें जो भी आज की कार्रवाई है वो हम जांचने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे हम चलेंगे और बात करेंगे मुमताज़ सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम एक और इशू भी टच करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि कल शुमाली वज़ीरिस्तान में एक हमला हुआ। अब वो हमला हुआ है या जैसे कहा जा रहा है कुछ तरफ से, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कुछ लोग वहाँ पे बम बना रहे थे, तो वहाँ पे वो धमाका हुआ और कुछ जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक 30 से 32 अफराद जो हैं वो हिलाक हुए हैं वहाँ पे। और इसके अलावा कल इस्लामाबाद में एक अजीब सा मंजर देखा और वो ये था कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में टकराए और बाहम दस्तों गिरेबां हुए। इसकी क्या वजह थी, इसका भी हम ज़रा तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका रोल जो है वो क्या होना चाहिए। और आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर है 9222 और दूसरा नंबर है 92200458। लेकिन आज हमारा एक नंबर अवेलेबल होगा, आप उस पर हमें कॉल कीजिएगा और वो है 9222 और जब आप बाहर से फ़ोन करेंगे तो 9251 और 9222 इस पर आप हमें कर सकते हैं। और साथ साथ ईमेल जो है वो भी आप हमें कर सकते हैं और वो उसका एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। इस पर आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। लेकिन एक और टॉपिक जिसमें मैं चाहूँगा कि आपकी जो आरा हैं, 2-4 फ़ोन कॉल्स मैं चाहूँगा कि आज हमें ज़रूर आएँ, जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ सलमान रुश्दी के हवाले से। कल भी हमने बात की थी और एक अजीब सी कैफियत जो है वो पूरी मुस्लिम उम्मा में मौजूद है और इसमें हुकूमत बरतानिया के बारे में लोगों के जो तासुरात हैं और जज्बात हैं वो उसमें खासी गर्मी आ रही है और इसमें हुकूमत बरतानिया को भी चाहिए कि वो थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ इस मामले को टेक अप करे और इसको हल करने की कोशिश करे। सलमान रुश्दी के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें ज़रूर अपनी कॉल्स करके अपने जो जज्बात हैं वो बताएं। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, और जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं वो एक पीसफुल तरीके से, मैं फिर कहूँगा रिपीट, पीसफुल तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो लॉन्च करें और बताएं पूरी दुनिया को कि ये मामला उनके लिए कितना सेंसिटिव है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है। कल दफ्तर खारजा में बरतानवी हाई कमिश्नर को बुला के उनको बताया गया कि ये मामला कितने सीरियस हैं और बाकी भी जगहें जो हैं वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप भी अपनी जो राय है वो ज़रूर दें क्योंकि ये हमारी नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है और ये बहुत ही सेंसिटिव है। इस पर हम कॉल्स भी लेंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद। और खबरों में मेरा साथ दे रही हैं नसरीन आगाई साहबा, जो कि समाज से महरूम अफराद का एक सिलसिला है। और खबरों में सबसे पहले खबर देखते हैं कि कौन सी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी इत्तेहादी जमातों की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इंतख़ाबात के लिए ज़ाब्ते अख़लाक़ की तैयारी में शमूलियत की पेशकश को जुर्रतमंदाना कदम करार दिया है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ से मुलाकात में किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का यह कदम मुल्क में हकीकी जमहूरियत के क़याम के लिए उनके मुस्बत रवैये का आकाश है। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हदायत की है कि मुल्क में सड़कों की तामीर के जारी बड़े मनसूबे आला मयार बरकरार रखते हुए बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। वो इस्लामाबाद में वज़ारत मौसलात के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें सड़कों की तामीर और काम की रफ्तार पर पेशरफ्त और आइंदा के मनसूबों का जायजा लिया गया। अदालत उस्मा की फुल कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त के मेरिट्स पर दलाइल जारी रहे। पिटिशनर के वकील चौधरी एतजाज अहसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत किसी भी जज को फ़राइज़ की अदायगी से नहीं रोका जा सकता। समाअत आज भी जारी रहेगी। डेमोक्रेटिक सेनेटर सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने सदर बुश पर जोर दिया है कि वो इराक से फौरी तौर पर फौज वापस बुलाएं। वाशिंगटन में एक फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी फौज वतन वापस बुलाना शुरू कर दें। हिलरी क्लिंटन ने जो इराक के लोगों से कहा कि वो तशद्दुद की कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दें। सदर बुश ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की भरपूर हमायत का ऐलान किया है।
واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے ساتھ صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ نئی فلسطینی کابینہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ تعاون کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے گوانتانو بے کے حراستی مرکز سے 6 قیدیوں کو ان کے ممالک میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں کہا ہے کہ ان میں سے 4 افراد کو یمن اور 2 کو تیونس واپس بھیجا گیا ہے۔ دوسری سینٹرل زون ایشین والی بال چیمپئن شپ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 25-22، 25-23 اور 25-15 سے ہرا کر کامیابی حاصل کر لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب، سرحد، کشمیر اور سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی تازہ ترین خبریں، اور خبروں کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج کے پروگرام میں گیسٹ نہیں ہوں گے، آپ ہمارے گیسٹ ہوں گے، اور اس میں مختلف چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں آپ کی ای میلز بھی تھوڑی سی آئیں گی، اور جو آپ کی کالز ہیں وہ بھی ہم لیں گے۔ لیکن جو پہلے میں نے ایک بات آپ سے کہی، اور وہ یہ تھی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا جو دل ہے وہ ابھی بھی مسلمانوں کا بہت شدت سے دھڑکتا ہے، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ سلمان رشدی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے ناظرین، ویسٹ خاص طور پہ جو مغرب ہے اس کے کئی ممالک مختلف لابیز جو وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ اکثر اوقات مسلمانوں کا ذرا لیول آف کمٹمنٹ چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان کا کمٹمنٹ لیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسا ہے۔ تو وہ انہیں جواب تو ہمیشہ بھرپور طریقے سے ملتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ سلمان رشدی کے حوالے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پہ پرائم منسٹر بلیئر صاحب جو کہ ابھی جانے والے ہیں، ان کو اس قدم سے اب نقصان تو خیر کیا پہنچے گا، لیکن انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ انٹر فیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے خاصا ایکٹیولی کام کر رہے تھے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے یہ سلسلہ جو کیا ہے اس سے برطانوی مسلمانوں کو شدید دھچکا لگا ہے اور دکھ ہوا ہے۔ اسی حوالے سے آج چند الفاظ اور چند اشعار جو ہیں وہ علامہ اقبال کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پیش کیے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان ہے، گران جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز، اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کے اشعار، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی جو ایک کمٹمنٹ ہے، جو ایک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ بیان کیا ہے، اور
ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس میں، لیکن جو ویسٹ ہے اس کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان جس طرح کے بھی ہوں، ان کے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے ایمان میں تھوڑی سی کمی بھی شاید ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ہے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اس پہ جو بھی صورتحال ہے ناظرین، اس خاص طور پہ سچویشن میں چاہوں گا کہ اگرچہ آج جمعۃ المبارک نہیں ہے، لیکن ایک بار آپ درود شریف ضرور پڑھیے گا. یہ سلمان رشدی کے حوالے سے، اور آپ کی کالز کا مجھے انتظار رہے گا، آپ ہمیں کالز بھی کیجیے گا. ابھی ٹاپک تھوڑا سا بدلتے ہیں ناظرین، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب واشنگٹن میں موجود ہیں. ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آج کی ان کی ایکٹیویٹیز کیا رہیں. چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی اور بات کرتے ہیں انور اقبال صاحب کے ساتھ، ممتاز صحافی اور سینئر صحافی وہاں پہ بیسڈ ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں. انور اقبال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. انور اقبال صاحب، خورشید محمود قصوری صاحب وہاں پہ موجود ہیں. بڑا ہیکٹک ٹور لگ رہا ہے ان کا، بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کونڈولیزا رائس صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے جب امریکنز یہاں پہ 3 ہائی آفیشلز آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی خاصا لمبا چوڑا ایک سلسلہ چلتا رہا. آج کی وہاں پہ ایکٹیویٹیز کیا تھیں؟ آج تو زیادہ تر وقت ان کا کیپٹل ہل پہ گزرا، جہاں انہوں نے سینیٹرز اور کانگریس مین سے ملاقات کی. اس میں جو سب سے ممتاز شخصیت ہے وہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی، یعنی کانگریس کی جو اسپیکر ہیں نینسی پیلوسی، ان سے ملاقات ہوئی. ان کی مختصر ملاقات تھی 15 سے 20 منٹ کی، جس میں بیسیکلی یہ تھا کہ دونوں فریق نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کو بیان کیا اور ایک دوسرے کو سنا. اس میں کچھ تبادلہ خیال کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ پہلی ملاقات تھی، اور دوسری رسمی ملاقات تھی، اس لیے کہ اسپیکر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اپنی سینیورٹی کے لحاظ سے صدر کے بعد تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ فارن منسٹر جو ہوتے ہیں، وزرائے خارجہ، ان سے اسپیکر یہاں نہیں ملا کرتا. اور یہ پاکستان کے کسی بھی وزیر خارجہ کی ہاؤس کے کسی بھی اسپیکر سے پہلی ملاقات تھی. اور اس میں ظاہر ہے کہ جس طرح کی ملاقات ہوتی ہے اس میں کوئی سیر حاصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی. اس میں یہ تھا کہ جو نینسی پیلوسی ہیں انہوں نے موجودہ صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا. اس کے مقابلے میں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ذکر کیا پاکستان جو کچھ کر رہا ہے افغانستان کی سرحد پہ، وہ جو ہے شدت پسندوں کی ایکٹیویٹیز روکنے کے لیے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کے اندر جو شدت پسند ہیں ان کی روک تھام کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں، اور دونوں نے اپنے اپنے موقف کو بیان کیا. اس کے علاوہ ان کی سینیٹر جان کیری جو پچھلے تو بیسیکلی انور صاحب، یہ آپ جو نینسی پیلوسی سے ملاقات ہوئی ہے 15-20 منٹ کی، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیٹ ٹو نو ایچ ادر میٹنگ جس طرح ہوتی ہے؟ ہاں بالکل اسی طرح کی تھی، اس لیے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. نومبر کے انتخابات میں کانگریس جو ہے اس کا کنٹرول ڈیموکریٹ کے پاس چلا گیا ہے. نینسی پیلوسی بھی ڈیموکریٹ ہیں اور بہت ممتاز ڈیموکریٹ ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹ کی جیت میں ان کا بڑا کردار ہے. لہٰذا اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ بھی اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ 2008 کے انتخابات میں ایک ڈیموکریٹک انتظامیہ آ جائے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو یہ کانگریس جو ہے وہ ڈیموکریسی کنٹرول میں رہے گی ابھی کچھ عرصے تک. تو پاکستان کو آئندہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں امدادی یعنی بل ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں کانگریس کی منظوری ضروری ہوتی ہے، اور کانگریس کسی بھی مسئلے میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. پاکستان نہیں چاہے گا. لہٰذا پاکستان کی کوشش ہے کہ جو نئے کانگریس جو ڈیموکریٹک لیڈرز آئے ان سے ملاقات کی جائے. تو نینسی پیلوسی کے علاوہ انہوں نے آج ملاقات کی جو ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین سے، اس کے علاوہ فارن افیئرس کمیٹی کی چیئرمین سے انہوں نے ان کی شام کو ملاقات کی. اس کے علاوہ یہ جو ہے آرم سروسز کمیٹی کی چیئرمین سے ملاقات کی. پھر سینیٹر جان کیری جو ہیں جو کہ خود ایک بہت ممتاز ڈیموکریٹ ہیں اور پچھلے انتخابات میں صدارتی امیدوار تھے، ان سے ملاقات کی. تو آپ یوں کہہ لیں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو ڈیموکریٹس کی جو لیڈرشپ ہے اس سے پاکستان کا رابطہ کرنا. تو ڈیموکریٹس کا جو رسپانس ہے انور صاحب وہ بتائیے گا کہ ریپبلکنز کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو کیسا ہے؟ کیونکہ ابھی پہلے تو ہم نے دیکھا جیسے یہ کانگریس آئی تھی تو کچھ پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا گیا تھا. دیکھیں ڈیموکریٹ کا اپنا ایک موقف ہے جمہوریت کے حوالے سے، اور اس طرح کی جو مختلف موضوعات ہیں
جہاں پاکستان تھوڑا کمزور پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی ہمیشہ اسٹرانگ پوزیشن رہی ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے یا جمہوری حکومتیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض معاملات پہ مثلا نیوکلیئر ایشو پہ اس پہ بھی پاکستان کی وہ شروع سے مخالفت کرتے رہے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس دفعہ ساتھ ایک احساس یہ بھی ہے ڈیموکریٹس کو بھی کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف یہ کل ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے, ایک طویل جنگ ہے جس میں پاکستان کی اپنی اہمیت ہے اور پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ احساس بھی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمام موضوعات پہ جن پہ عام طور پہ پاک امریکہ کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی ہے ان میں ڈیموکریٹس کا رویہ ذرا مختلف ہوگا, اس میں پاکستان کو زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان میٹنگز میں کچھ زیادہ اس حوالے سے کچھ اظہار خیال کیا ڈیموکریٹس نے یا بس ویسے ہی اوور آل ہاں کچھ انہوں نے مطلب انٹرسٹ شو کیا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس پہ, لیکن کوئی ہم نے جو اپنے ہمارے جو پاکستان ڈپلومیٹ ہیں جو میٹنگ میں شریک تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو فوکس تھا میٹنگز کا وہ جو ہے یعنی جمہوریت کی بھی بات ہوئی, انتخابات کی بھی بات ہوئی, لیکن فوکس یہ نہیں تھا, فوکس دو طرفہ تعلقات ہی تھے. اچھا فوکس تو ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے کونڈولیزا رائس صاحبہ کے ساتھ, اس میں رائس صاحبہ کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان ایزی ہے پاکستان کی سچویشن کے حوالے سے, تو کیا ان کو اتنا ان ایزی کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں ایک بڑی یہ اہم بات ہے, نہ صرف بیان اہم ہے بلکہ بیان کا دینا بھی بہت اہم بات ہے. یعنی عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹنگ سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اس طرح کی بات امریکی نہیں کرتے. امریکی حکام جو ہیں اجتناب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ ہو جائے پھر بات کریں گے. آپ دیکھیں ان کے پاس بڑا آسان سا جواب تھا کہ ہاں بھائی ابھی تو میری میٹنگ ہوتی ہے 15-20 منٹ کے بعد, اس کے بعد ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. لیکن انہوں نے نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کھل کے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. ایک طرف انتظامیہ کی ہمدردیاں ابھی پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں اور صدر مشرف کے ساتھ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ صدر مشرف ان کے ایک مفید حلیف رہے ہیں اور ان کو رہنا چاہیے. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران میں جس طرح 1979 میں ہوا تھا جب خمینی صاحب والا انقلاب آیا تھا, اس طرح کی صورت نہ ہو کہ جس میں جو ہے امریکی وہ غلط سائٹ پہ پکڑے جائیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام میں یہ احساس بھی نہ ہو کہ امریکہ جمہوریت کی مخالفت کر رہا ہے. تو وہ دونوں گیلریز کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں, دونوں طرف کے تماشائیوں کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا اور اس میں جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں کونڈولیزا رائس صاحبہ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ, اس میں ماحول کچھ اندر سے کچھ پتہ چلا ہے کہ کیسا تھا, کچھ ٹینشنز وغیرہ تو نہیں؟ ماحول تو جب ملاقات سے پہلے دونوں کے چہرے جو دیکھے تھے اس پہ تھوڑا سا مطلب ریزرویشن تھی, جو ہمیں اندر کمرے میں لے گئے اور ہمیں جو دکھائے گئے ان کے چہرے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے قصوری صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں ماحول خوشگوار تھا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھر کے فوکس افغانستان اور دو طرفہ تعلقات تھے. لیکن کونڈولیزا رائس نے, جیسا کہ رائس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ ان موضوعات کو اٹھائیں گے اپنی میٹنگ میں, تو انہوں نے انتخابات کی بات بھی کی, یہ بھی پوچھا کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں, اور انہوں نے جو کچھ مجھے اس کا حال ہے اس پہ بھی بات کی. تو میں نے جب مجھ سے سوال کیا قصوری صاحب سے کہ یہ جو گفتگو ہے کیا یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کو ہمارے معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی, تو میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم لوگ مسئلہ کیوں بناتے ہیں. بات یہ کیا ہمیں امریکی انتخابات میں دلچسپی نہیں ہے, کیا ہم یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں امریکہ میں آئندہ حکمران کون ہوگا اور اس کا رویہ ہمارے بارے میں کیا ہوگا. تو امریکی بھی اسی طرح چاہتے ہیں. یعنی یہ بات ان کی بات تو یہ بات آپ نے انور صاحب کیا آپ کے ساتھ ان کی اس بارے میں بھی بات ہوئی کہ جب امریکن آفیشلز پاکستان میں آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی؟ کیونکہ یہ بات ہوئی تو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے بات کی, اور کوئی ایسا کوئی پیغام لے کے نہیں آئے تھے, کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ جو مطلب پریشر ڈالنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا, یا کوئی انہوں نے پوچھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہ کوئی سمجھوتا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پہ بہت زور کا انہوں نے خیخہ مارا اور کہنے لگے نہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ آئے ضرور تھے لیکن کوئی پیغام لے کے نہیں آئے. مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سیریز آف میٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے میٹنگ میں بھی اس بات کی بات کی کہ میڈیا جو ہے وہ ان دونوں حضرات کی جو وزٹ ہے اس کو بہت سارے معنی پہنا رہا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میری وزٹ جو ہے اس میں بھی نئے معنی جو ہیں تلاش کیے جائیں گے.
گرچہ یہ وزٹ ان کا کہنا تھا کہ 4-5 مہینے پہلے طے ہوا تھا، مگر ایک بات واضح ہے ساری ملاقاتوں میں جہاں بھی گئے ہر ملاقات میں جمہوریت پہ ضرور بات کی گئی. اب ہمارے حکام سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ذکر کیا گیا، جب امریکیوں سے بات کرتے ہیں خاص طور پہ کمیشن ایڈ ہیں تو وہ کہتے ہیں ذکر سے زیادہ گفتگو ہوئی اور کافی شدت سے امریکی لا میکرز نے بھی اور حکام نے بھی دو باتوں پہ بڑا زور ڈالا. ایک تو کہ آئندہ انتخابات جو ہونے والے وہ منصفانہ ہوں اور منصفانہ محسوس ہوں، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جس کو کنڈیزر رائس نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے بھی حقوق ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا آج جو مزید ایکٹیویٹیز ہیں قصوری صاحب کی، ان کا کچھ آئیڈیا ہے کہ آپ کے ہاں تو آج ہمارے یہاں کل یعنی صبح ملاقات آپ کے ہاں بھی آج ہو گئی ہے ویسے؟ ہاں تقریباً ہو ہی گئی ہے. اچھا صبح ان کی ملاقات ہے ڈیفنس سیکٹری سے، اس کے بعد ان کی ملاقات ہے سیکٹری کامرس سے. دیکھیں ایک طرف سیاست بھی چل رہی ہے، دوسری طرف کوشش پاکستان کی یہ بھی ہے کہ ٹریڈ جو ہے جیسے رچرڈ باچر نے یہاں جانے سے پہلے مجھے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں امریکہ نے یہ امداد دی ہے، نہیں دیا. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا پارٹنر امریکہ ہے اور اس کی تجارت میں باہمی تجارت میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے آج قصوری صاحب نے ایک بزنس کونسل سے جو ہے پاک امریکن بزنس کونسل اس سے بھی خطاب کیا، اور اس کے علاوہ پھر یہاں جو ہے کیا سے کہتے ہیں کہ کل سیکٹری کامرس سے ان کی ملاقات ہے جس میں ظاہر ہے اس میں صرف سیاست نہیں تجارت کی گفتگو. اچھا ایک مجھے مختصراً آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا راؤنڈ 2 تھا وہ نکلس برنز صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں یہاں پہ، وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، اس پہ کچھ بات ہوئی؟ ہاں یہ میں نے سوال کیا تھا ان سے قصوری صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دو باتیں کی. ہم نے ایک تو یہ کہ اس کی تاریخ طے ہونی چاہیے اور اس پہ وہ اس بات سے ہم سے بھی کرتے ہیں کہ تاریخ طے ہونی چاہیے اور جلدی طے ہوگی. اور دوسرے یہ کہ سیکٹری رائس صاحب ابھی پاکستان کا قریب دورہ کریں گے، اس کی بھی تاریخ طے ہوگی. چلیں انور اقبال صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ، تھینک یو. انور اقبال صاحب سینئر صحافی بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی بات کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ پورا جو دورہ ہے اس کا اوور ویو دے رہے تھے ہمیں، اور آج کی بھی ایکٹیویٹیز کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ڈیفنس سیکریٹری جو ہیں ان کے گیٹس صاحب، ان سے بھی ملاقات ہوگی، کابینہ سیکریٹری جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا ہمارا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے، اور اس میں ابھی مزید اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہمارے معاملات کو، لیکن اس میں کچھ ابھی ان کی ریزرویشنز بھی ہیں. اور جہاں تک اسٹریٹجک ڈائلاگ کا تعلق ہے اس کا بھی راؤنڈ 2 جو ہے وہ خاصا لانگ اوور ڈیو ہے. نکلس برنز صاحب انڈیا تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ادھر سے ادھر آنا ذرا ان کے لیے ذرا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور چلتے ہیں لاہور میں اور بات کرتے ہیں دی نیشن لاہور کے ایڈیٹر جناب عارف نظامی صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. عارف نظامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی. نظامی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے انور اقبال صاحب کے ساتھ، وہ بتا رہے تھے کہ قصوری صاحب کا جو دورہ امریکہ ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کل ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کیپٹل ہل پہ اور خاص طور پہ نینسی پیلوسی صاحبہ کے ساتھ. کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ 3 ہائیسٹ امریکن آفیشل جو ہیں وہ خاصے امپورٹنٹ لوگ یہاں پہ سائملٹینیسلی آئے ہوئے تھے، پھر اب وہ قصوری صاحب وہاں پہ ہیں. تو یہ ڈومیسٹک زیادہ فوکس رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ فورن پالیسی کے حوالے سے زیادہ باتیں ہوں گی؟ میری رائے ہے کہ وہ امریکہ گئے ہیں، ان کا زیادہ فوکس ہے وہ ہوگا جو پاکستان کے ارد گرد ریجنل صورتحال ہے اور جو وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان کا رول ہے. جی کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ امریکہ سے 3-4 ہائی پروفائل وزٹرز پاکستان آئے، جی ڈومیسٹک سچویشن پہ بھی بات چیت ہوئی اور جو ایشورنسز ان کو چاہیے تھی ان کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے مل چکی ہوئی ہیں. یہ تو فالو اپ وزٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ انف ان دا وار آن ٹیرر، اور ہم سمجھتے ہیں ہم ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں. لیکن اس وزٹ کے نتیجے میں میری رائے یہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومت جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہوئی ہے اور امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ وار آن ٹیرر پہ ہمارے پر بڑھ گیا. تو ایک قسم کا یہ ڈومیسٹک میں اور ہماری فارن پالیسی میں ٹریڈ آف ہے جس کے اندر امریکہ پاکستان کا رول جو ہے وار آن ٹیرر میں بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ طالبان کی جو ریسرجنس ہے امریکہ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. جیسے آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ طالبان کے حملے سے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے کل ہی، اور آج ایک کاؤنٹر اوفینسو میں انہوں نے انوسنٹ لوگوں کو مار دیا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ افغانستان کی جو خراب ہو رہی ہے، دباؤ پاکستان پہ بڑھ رہا ہے کہ طالبانائزیشن جو ہے پاکستان کے اندر تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن طالبان کا وہاں جانا جو ہے اکراس دا بارڈر
یہ پاکستان روکے. اب پاکستان کے لیے اس میں روکنے میں جو آپشنز ہیں وہ بڑی محدود ہیں، جس کا آپ کو خود علم ہے. جی، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپشنز ہیں محدود ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ سینسٹیو ایریا بھی ہے، اور اس میں امریکنز کو کیا ہماری مشکلات کو سمجھنا نہیں چاہیے بیفور سیئنگ کہ یو مسٹ ڈو مور اور واٹ ایور؟ امریکنز ہماری مشکلات کو ایک محدود حد تک ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ امریکی جو ہیں وہ آپ کو جیسے پتہ ہے اگر وہ مشکلات کو سمجھتے ہوتے تو عراق میں نہ پھنس جاتے، ویتنام میں نہ پھنستے. اس کے بعد اب افغانستان میں بھی وہ ایک قسم کا سارا فوکس ادھر ہو گیا، کوگمایا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان خود ایک طالبانائزیشن کا شکار ہے، پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ طالبان سے زیادہ پاکستانی شہری بن چکے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اتنے سال سے. تو ان کو ایک دم نکالنے سے جو پاکستان کے اندر بیکلیش ہوگا ڈومیسٹک، اس کا موجودہ حکومت جو ہے اور کوئی بھی حکومت کے لیے اس سے مقابلہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. تو یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ واکنگ ہے. اور جیسے آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان کو وہ پے بھی کرتے ہیں اس کے لیے جو وار آن ٹیرر میں جو ہماری سو کالڈ خدمات ہیں. جی. تو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا کمٹ کر لیا گیا ہوا ہے کہ اب ایکسپلیکیٹ کرنا مشکل ہے. پھر وہ ایک اور ان کے ذہن میں ہے کہ اسامہ بن لادن اور ان کا نمبر 2 جو ہیں وہ پاکستان میں، اور اس قسم کے میڈیا میں بھی رپورٹ چھپتی رہتی ہیں جی وہ کوئٹہ میں پھر رہے تھے طالبان اور ان کو کھلم کھلا چھٹی دی ہوئی ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ فیئر اسیسمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے تئیں جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. پھر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی وہ روگ ایلیمنٹس ہیں گورنمنٹ کے اندر ہی، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات میری رائے میں نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اپنی اندرونی صورتحال ہے اور جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر ان کو امریکی مفادات کی آبیاری کرنا کسی بھی حکومت کے لیے مشکل ہے. اچھا، اس میں ایک جو ہمارے اپنے خود لفظ یوز کیا کوگ مائر، اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری سچویشن سے لوگ ایگری بھی کریں گے کہ پھنستے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان کا کنسرن ہماری ڈومیسٹک سچویشن بھی ہے. اور اس میں پچھلے دنوں میں جب وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ ریچرڈ باؤچر اسپیشلی، تو انہوں نے بڑے نٹی گریٹی میں جا کے لوگوں سے باتیں کی، ہمارے الیکشن کمیشن کا جائزہ لیا پورا تفصیل سے، اور باقی چیزوں سے بھی انہوں نے اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں کی. تو اس حد تک عارف صاحب جانا اور نٹی گریٹی کی لیول پہ جا کے لوگوں سے باتیں کرنا اور ان کو طے کرنا، یہ کیا ہمارے ڈومیسٹک جو حالات ہیں ان میں دخل اندازی نہیں ہے ان کی؟ یہ میں تو کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ یہ ڈومیسٹک معاملات میں مداخلت تو ہے ہی خیر، لیکن یہ ہماری اپنی حکمرانوں کی اور اپوزیشن کی بھی کسی حد تک کمزوری کی غمازی کرتا ہے. کہ لیکن اپوزیشن بھی تو عارف صاحب دیکھیں نا، میں نے کئی دفعہ اس پروگرام میں کہا ہے کہ اپوزیشن نے بھی جا کے وہاں پہ ساری شکایتیں جو تھی اکٹھی کر کے ان کے سامنے رکھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتی ہیں، مشرف صاحب بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. تو اپنے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے. جو چینجز ہیں ہمیں اپنے لوگوں سے ڈائلاگ کر کے کرنا چاہیے، بجائے کہ امریکہ کو ہم اجازت دیں کہ دخل دے. لیکن اگر امریکہ میں بینک رول کر رہا ہو اور ہم اپنے اقتدار کے دوام کی خاطر امریکہ کے مرہون منت ہوں اور بے نظیر اقتدار کے حصول کے لیے مرہون منت ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر امریکہ کا رول بڑھتا جائے گا. اور یہ بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ وہ یہاں ایک پاکستان کو چھوٹا ملک نہیں 16 کروڑ کا ملک ہے، بے شک بے شک، اور اس کے عوام جو ہیں وہ اپنے بڑے خوددار ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمران اور لیڈر جو ہیں وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ یہ اس میں کتنی ہماری توہین ہے. چلیں عارف نظامی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس سے اگری کریں گے کہ ہمیں اپنے جو ذاتی داخلی اور تمام معاملات ہیں وہ خود حل کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم باقی لوگوں کی طرف دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے ہمیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ، اور پاک امریکن تعلقات کے حوالے سے جو اپنا تجزیہ تھا وہ کر رہے تھے. ناظرین، یہاں پہ اب تھوڑا سا ہم کالرز کو بھی ذرا بیچ میں لاتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. پہلا کالر ذرا چیک کرتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. جی سر. وعلیکم السلام جی. ہیلو جی السلام علیکم جناب. السلام علیکم سر. جناب کون؟ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا کم کر دیجئے. سر میں اپنے شہر میں کھلوتا ہوں. اچھا جی ٹی وی تو کمرے میں. چلیں آپ بتائیے گا کیا کہیں گے. سر میں نے یہ کہنا کہ سلمان رشدی مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو یورو والوں نے ان سے کام لیا تو وہ تو کسی مسلمان سے کے علاوہ بھی کسی اور سے لے سکتے تھے، تو وہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کام کیوں لیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو سلامتی نے کتاب لکھی ہے تو اس نے وہ مواد کہاں سے لیا؟ جو کتاب لکھے وہ سلامتی ہے حضور کی نور کے خلاف، اس نے وہ مواد کہاں سے لیا؟ وہ کیا عوامل ہیں وہ؟ چلیں اس پہ آپ کے جو کویسچنز ہیں
इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि उसने वो मवाद कहाँ से लिया, लेकिन जहाँ से भी लिया वो अच्छा नहीं किया उसने। और कम से कम मुसलमान होने के नाते अगर कोई मुसलमान है तो उसका मेरा ख्याल तो ईमान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है। मैं पहले भी ये कह रहा था कि आपका किरदार जो है, आपका अमल कमज़ोर हो सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर नहीं होता। और मुसलमान तो उसको कहना ही नहीं चाहिए। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा कहाँ से? जी मैं फजल वाहिद बात कर रहा हूँ मलाकर से। फजल वाहिद साहब मालाकंड से, फरमाइए जी। अभी आप लोगों ने फरमाया ना कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, और दूसरा ये कि जो अमेरिका से जो ऑफिशियल आ रहे हैं ना पाकिस्तान, तो अपोजिशन वाली भी मिल रहे हैं और हुकूमत वाली भी मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो हुकूमत का फर्ज है कि वो उनको बताए कि आपका इधर मीटिंग है, इधर मीटिंग है, इधर मीटिंग है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि सलमान रुश्दी को जो सर का खिताब दिया है ना, तो सारे पाकिस्तान वाले को अलहदा, ये ऐसा नहीं कि सर असम्बली या सेनेट में इसमें एहतजाज रिकॉर्ड किया जाए, सारे पाकिस्तान को चाहिए कि के खिलाफ जो है ना एहतजाज करे और अपना रिकॉर्ड जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फजल भाई साहब, आपने दोनों बातों पे अपना इनपुट दी है। और हुकूमत पाकिस्तान का तो ये फ़र्ज़ है कि वो उनको सिक्योरिटी दे जब वो आएँ, और लेकिन ये है कि वो जब चाहते हैं किसी से मिलना तो इसमें ये रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जाके वहाँ पे अपने जो मामलात हैं उनको डिस्कस ना करें। आप एक इंडिविजुअल घर में आप देख लें कि हमें अगर पता चले कि कोई बाहर से आया हुआ है तो उसके सामने हमें अपने घर के मामलात जो हैं वो डिस्कस करते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और हमें तो आती भी है, कम से कम मुझे तो आती है कि मैं किसी के सामने अपने घर के मामलात लेके ना बैठ जाऊँ, उनके साथ उनकी बात की जाए, हाँ बाहमी जो लेवल है उसकी बात की जाए, लेकिन इसमें हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा बनता है। और दूसरी जो बात आपने सलमान रुश्दी के हवाले से की है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि आप जहाँ पे भी हैं आप प्रोटेस्ट इस तरह करें कि जिससे मुल्क का नुकसान ना हो। और क्योंकि जब मुल्क में कुछ तोड़ फोड़ होती है तो उसका नुकसान हमें होता है, वो बरतानिया को नहीं होगा, और उसको फिर हमने ही ठीक करना होता है। तो इसलिए जहाँ पे भी प्रोटेस्ट करें पीसफुल तरीके से करें, और जहाँ पे भी हो जो दानिशवराना सतह पर इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप उसको जो आर्गूमेंट्स हैं उनके ज़रिए आप इस मामले को हल करने की कोशिश करें। और जहाँ पे भी दूसरी तरफ से कोई आर्गूमेंट आता है तो उसका काउंटर आर्गूमेंट आप देने की कोशिश करें। और मेरा ख्याल है कि यही हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। और हमारा चूँकि पॉइंट ठीक है और हमारे पास दलाइल खासे ज़्यादा हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इसमें डरना भी नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसमें अब थोड़ी सी ईमेल्स भी मेरा ख्याल है कि ऐड करते हैं इस प्रोग्राम में। और मेरे पास कुछ ईमेल्स हैं, मैं चाह रहा हूं कि आज एक दो ईमेल्स वो भी आपको सुना दी जाएं। एक ख़त भी है, एक दो तीन खतूत हैं इसमें, क्योंकि खतूत की तादाद भी खासी बढ़ती जा रही है। उसमें ये लिखते हैं, जनाब यूसुफ शाह साहब हैं आरियानी, वो लिखते हैं, एडवोकेट हैं, कहते हैं कि आज जुमेरात के रोज़ चूँकि स्ट्राइक की वजह से कोर्ट्स नहीं गया हूँ, अल्लाह करे कि ये मसला भी अपने अंजाम को पहुँचे कि जिससे पाकिस्तान की इज़्ज़त, जो कि मेरी और आपकी भी इज़्ज़त है, वो बहाल हो सके। जनाब इस दिन आपकी मौजू रिचर्ड बाउचर बिजली और मुशाहिद हुसैन साहब की तजवीज़ जो हमने डिस्कस की थी उसके बारे में वो लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल सही हैं, मेरे ख्याल में इस पर इतना काफ़ी है। और बिजली के लिए उन्होंने मशवरा दिया है कि अगरचे मैं एक आम शहरी हूँ ताहम इस खत लिखने की इस्तात अल्लाह ने देकर अर्ज़ करता हूँ कि अगर पंखों और बल्ब वगैरह यानी डोमेस्टिक बिजली के लिए अगर शमसी तवानाई के आलात सरकार इस्तेमाल करे और उसके ज़रिए घरेलू बिजली की ज़रूरियात पूरी हो सकें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी मशीनें कारखानों वगैरह में जो हैं उनको 220 वोल्टेज जो है उसकी जगह पे 110 अगर इस्तेमाल की जाए बिजली तो ये भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये बात सही है। वैसे अमेरिका में 110 उन्होंने किया हुआ है और सारा उनका काम उसी से चलता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, अगरचे इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कर लेना चाहिए। एक और ख़त है जो मोहम्मद अकरम साही साहब ने लिखा है और ये लिख रहे हैं कादराबाद गोजरा टीटी सिंह से, टोबा टेक सिंह से। वो कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशनर्स आपकी वसासत से ज़िम्मेदारान सल्तनत से दरख्वास्त गुजार हैं और कहते हैं कि जी हम लोग जो 25 या 30 साल से पेंशन ले रहे हैं और भी ज़्यादा अरसा से पेंशनर हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि सब की पेंशन बढ़ती रही जबकि मज़कूरा बाला अफराद का हाल वैसे का वैसा ही रहा।
वो कह रहे हैं कि इस वक्त रुपए की कीमत मुस्तहकम होती थी जब, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गिरती गई और महंगाई इसके बिलमुकाबिल ज़्यादा 2 से 3 गुना बढ़ गई। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाएँ, और आज के हाकिमों से वो कह रहे हैं कि बाइख्तियार जो हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो इसमें कुछ करें। इसमें खासा लंबा लेटर है, कादराबाद से लिखा है मोहम्मद अकरम साई साहब ने। मैं गुजारिश करूंगा अथॉरिटीज़ से और बजट में ख़ास तौर पे कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर ये सिलसिला किया जाए। इस बात को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और जो मैंने पहले एक सिलसिला शुरू किया हुआ है गुफ्तगू का पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, उसी में हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा तनवीर अहमद खान साहब के साथ, और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। तनवीर साहब, वज़ीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वाशिंगटन में हैं, उनकी मुलाकातें स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के साथ स्पेशली कोंडोलीज़ा राइस साहिबा के साथ हुई हैं। कल उनकी मुलाकातें हुई हैं कैपिटल हिल पे नैन्सी पेलोसी साहिबा के साथ और दीगर अफराद के साथ। आज वो मुलाकात करेंगे डिफेंस सेक्रेटरी साहब के साथ और कॉमर्स सेक्रेटरी साहब के साथ। तो क्या समझते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से ये जो आज जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि हम किधर जा रहे हैं? देखिए, जहां तक इस दौरे का ताल्लुक है, इसका तयन तो काफी पहले से हो चुका था जी। कसूरी साहब को जाना था और उसके लिए कई हफ्तों से बल्कि महीनों से वजारत खारजा उसकी तैयारी कर रही थी, और उसमें कुछ मकासद ये भी थे कि जो एहलकार है, फंक्शनरीज है स्टेट डिपार्टमेंट के, इनसे तो मुलाकातें होती ही रहती हैं, लेकिन एक जो ब्रॉडर बेस है अमेरिकन पॉलिटिकल लाइफ का, मसलन कांग्रेस है, मीडिया के लोग हैं, कि उनसे भी एक मुलाकात का एक मौका मुयस्सर आ जाएगा। तो अब ये एक दिलचस्प सी बात है कि हमारे यहाँ तो इसकी तैयारी होती है और उसके कुछ मकासद भी होते हैं, हदफ भी होते हैं, लेकिन चूंकि अमेरिका की जानब से एक तांता बंधा रहता है ये इस्लामाबाद में आमद और रफ्त का। अभी आपने देखा कि एक वक्त में 3 उनके बहुत ही सीनियर, बहुत ही बाअसर एहलकार यहाँ मौजूद थे। 2 का ताल्लुक स्टेट डिपार्टमेंट से था, उनमें से एक जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रोडक्ट नहीं है, उनकी बड़ी जो रूट्स हैं वो बड़े गहरे हैं। इंटेलिजेंस सर्विसेज में लैटिन अमेरिका में जो हुकूमतें तब्दील होती रही हैं उनसे नेग्रोपोंटे साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, और तीसरे जो खैर सेंट्रल कमांड के हैं वो तो वक्तन अफगानिस्तान के सिलसिले में आते रहते हैं। तो उसमें बज़ाहिर तो ये दिखाई देता है कि जब यहाँ इतनी तफसील से बात हो जाए और सदर साहब की सतह तक वो बात हो, तो फिर एजेंडा पे क्या बाकी रह जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उसके बावजूद भी बहुत सी जरूरी तफसीलात होती हैं जो तय करनी होती हैं। मसलन इनकी मुलाकात हुई है हेडले साहब से जो नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज है, वो भी बहुत एक की ऑफिशियल है, और उसमें ये एक खास कोई वो तमीज नहीं होती जब उनसे बातचीत होती है कि ये आप महज अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की जानब से उनके वजीर खारजा जो है वो एक रिव्यू सा कर रहे हैं अमेरिका के साथ जो पॉलिसीज हैं उन पे। अगर वो कुछ चाहते हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि पिछले 6 बरस के तजुर्बे में कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए तो उनका जिक्र किया जा सकता है। और यकीनन अमेरिकन को जो उन पर तब्दीलियां जरूरत होती है, जिन तब्दीलियों की, उनका तो बड़ा इजहार कर देते हैं, उसमें उन्हें कोई आर नहीं होता, कोई हिचकिचाहट नहीं होती, वो तो साफ कह देते हैं कि ये हमें करना है। और ये मुझे एक पस मंजर दिखाई देता है। तो कोशिश जो है मुख्तसरन वो ये है कि पाकिस्तान शुरू से ही इस तबदौ में है कि इस दफा जो ताल्लुक है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन जाए, क्योंकि साथ के मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है, और उसको बैलेंस करने के लिए एक मुस्तकिल कोशिश है कि एक हद तक पाकिस्तान के साथ भी एक दायमी मुफाहमत हो। तो इसमें जो अभी सूरत हाल है तनवीर साहब, जिसमें एक तो ये बड़ा अजीब सा डायलामा भी है कि हमारे साथ तो उनके सो कॉल्ड ताल्लुकात खासे पुराने भी हैं, और इंडिया के साथ तो कोई इतनी पुरानी उनकी दोस्ती भी नहीं है, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन भी गई है,
और हमारे साथ अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग का सेकंड राउंड ही नहीं शुरू हो पा रहा, तो क्या आप समझते हैं कि जो पाक अमेरिकन टाइज हैं उनको आप कैसे टर्म करेंगे कि ये स्मूथ हैं या कुछ इरिटेंट्स हैं, और अगर इरिटेंट्स हैं भी तो क्या उन पे ओवरकम किया जा सकता है? जी, पहली बात तो ये है कि स्मूथ बिल्कुल नहीं है। आपने फरमाया कि एक लंबी तारीख है, लेकिन अगर आप ये उस तारीख का जायजा लें तो उसमें जितना वक्त जो है वो हम आहंगी का, दोस्ती का गुजरा है, तकरीबन उतना ही तवील अरसा या उससे ज्यादा तवील अरसा जो है वो कशीदा ताल्लुकात का है, वो सैंक्शंस का है, जिसमें कि अमेरिका ने जानबूझ के पाकिस्तान के मुफादात को काफी जख्म पहुंचाई, काफी नुकसान पहुंचाया। तो ये एक चेकर्ड सा रिकॉर्ड है और इसमें शिकायत का हमेशा अंबार रहा है, उनकी तरफ से शिकायत, हमारी तरफ से शिकायत। अब ये जो टीम है सदर मुशर्रफ की और उसी टीम का हिस्सा है हमारे खुर्शीद कसूरी, इनकी कोशिश ये है कि ये माजी का जो उतार चढ़ाव था, जो मद्दोजर था, ये खत्म हो जाए और कम से कम एक मिनिमम सतह पे एक स्टेबल रिलेशनशिप कायम हो जाए। अब मैं नहीं ये समझता कि आप इसका हिंदुस्तान के साथ मुवाजना कर सकते हैं, क्योंकि जो सुपर पावर है वो अपना एक ग्लोबल एजेंडा देख के फैसला करती है। उसमें जो हिंदुस्तान को मकाम दिया गया है उनकी जानब से, एक इंपीरियल पावर की जानब से, वो पाकिस्तान को रोल ना दिया गया है, ना मिल सकता है। पाकिस्तान का रोल जो है वो महदूद है। वो अफगानिस्तान में जो अमेरिकी जंग है उसमें फतह तक उसका ताल्लुक है। और दूसरा जो है जिसको कि हमारे लोग बहुत अहमियत देते हैं कि अमेरिकन आप हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसको वो इतदाल पसंद बनाना चाहते हैं, इसमें अपनी मर्जी की तालीम उसकी तरवीज करना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरा जो एक पहलू है, ये खुर्शीद कसूरी साहब इस पे तफसील से बात करेंगे। इसी को वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कहेंगे और कुछ जो इकोनॉमिक इंटरेक्शन है वो जारी रहे। और फिर ये भी है, उसको भी मेरा ख्याल है हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये इस अरसे में अमेरिका की जानब से कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जिनके तहत पाकिस्तान को अच्छी खासी, बहुत कसीर रकम खर्च करने के बाद पाकिस्तान को कुछ अच्छी खासी मिलिट्री सप्लाईज जो है वो मिल जाएंगी। तो उस पॉइंट को भी वो मेरा ख्याल खुला रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज इसमें एक चीज जो ऐड हुई है पूरे सिनेरियो में, वो नई कांग्रेस भी है। तनवीर साहब, इसमें भी एक नया टर्न लिया है, क्योंकि जाहिर है कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड कांग्रेस में मसाइल कुछ जरा डिफरेंट किस्म के होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इससे भी जरा ताल्लुकात में कुछ शायद कशीदगी आ सकती है? जी, ये कशमकश है, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी को हकीकत पसंदी का सामना करना चाहिए। हकीकत ये है कि कांग्रेस में पाकिस्तान पॉपुलर नहीं है। इस वक्त भी कांग्रेसमैन ने खत लिखे हैं, कॉन्डोलीजा राइस को लिखे हैं, सदर बुश को लिखे हैं, जिनमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, इंसानी हकूक की पायमाली होती है, और ये कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप को डिस्टेंस कर लेना चाहिए पाकिस्तान से और कम से कम पाकिस्तान की हुकूमत से। और उसी का ये शाखसाना है कि कसूरी साहब से मुलाकात के बाद भी जो कुछ कहा गया वो यही था कि सेक्रेटरी राइस ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया एक फ्री और फेयर इलेक्शन पे। तो जाहिर है कि आप तो खुद बात करते हैं फेयर और फ्री इलेक्शन की। अगर फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होगा तो पाकिस्तान में तो बगावत हो जाएगी। तो ये कोई ऐसी कोई नई बात वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरजीहात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक रहेगा। लेकिन बात वही है जो सदर बुश ने कही थी। सदर बुश को जब ये कहा गया था कि आप हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर मुआहिदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये फरमाया था कि दोनों मुल्कों की तारीखें मुख्तलिफ है। तो वो एक बुनियादी फर्क मौजूद है, उसको नैरो करने की कोशिश की जा रही है। खुर्शीद कसूरी साहब बहुत आर्टिकुलेट आदमी है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका में उनकी सुनवाई होती है, उनको एहतराम से की निगाह से देखा जा सकता है, और उनमें वो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं जो अमेरिका के लिए चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कि वो इसी कोशिश में मसरूफ है। अल्लाह करे कि उनकी कोशिश कामयाब भी हो सके। और तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट।
بہت شکریہ. تنویر احمد خان صاحب فارمر سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کا تجزیہ اس حوالے سے کیا ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری, اور اس میں کوئی شک نہیں رہی کہ ہمارا جو ایک تعلق رہا ہے امریکہ کے ساتھ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے رہے ہیں, اور کچھ شکایات جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ انبار ہمارے لگے رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں. بھارت اس میں اب سچویشن جو ہے وہ مختلف ہے, اور وزیر خارجہ صاحب کا جو ہمارا دورہ ہے واشنگٹن کا, اس میں مختلف لوگوں سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کوشش کی جائے گی کہ اس تعلق کو مزید بڑھایا جائے آگے, اور جو اریٹنٹس ہیں, جو پاسبل اریٹنٹس ہیں ان سے بھی بچا جائے. اس میں ہم مختلف ٹاپکس اور بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, لمحات بھی تقریباً آخری ہیں پروگرام کے, اور اس میں ہم نے 2-3 ٹاپکس بھی ڈسکس کرنے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک لیٹر اور بھی میں آپ کو سناتا جاتا ہوں کہ یہ لیٹر جناب لکھا ہے انوار حسین آوان صاحب نے, اور گجرانوالہ سے لکھتے ہیں کہ السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ آپ کمال مہارت سے نیوز پلس پیش کر رہے ہیں اور عوامی نوعیت کے مسائل اجاگر کر کے ان کو حل کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بعد آپ کو اجر عظیم عطا کرے, آمین. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے خاص طور پہ پھر یہ چند اشعار لکھے ہیں جس میں 1-2 اشعار جو ہیں, بلبل کو باغبان سے نہ سیاہ سے گلا, قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیٹرز اور ایم فل کے جو معاملات ہیں, مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ 4600 روپے جو ہے وہ بہت کم ہے, اور ماہانہ جو 1200 روپے ماہانہ اجرت مل رہی ہے پوسٹ ماسٹرز کو, اور یہ بڑی کم ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا تجاہل عارفانہ ہے. یہ بھی بات آپ کی آ گئی, اور اب اسی سچویشن میں ہم ذرا بات کریں گے. آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے پولیس کے حوالے سے, کہ کل اسلام آباد پولیس میں اور پنجاب پولیس میں ایک جھڑپ ہوئی, کیوں ہوئی اس کا ذرا بات کرتے ہیں. آئی جی اسلام آباد جناب افتخار چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چودھری صاحب, کل ایک عجیب سا واقعہ ہوا, اس میں پولیس جو ہے وہ باہم دست و گریباں ہوئی. اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے جو افراد ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو خاصی ان کی مرمت کی. یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ جی پہلی بات تو میں کریکشن کر دوں کہ باہم دست و گریباں نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے جو جوان تھے انہوں نے ڈیفینیٹلی ریاکٹ کیا, ان کے ایجیٹیٹ کیا انہوں نے, لیکن اسلام آباد پولیس نے اس سلسلے میں کوئی ریاکٹ نہیں کیا, نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا لڑائی جھگڑا تھا. ایک اسلام آباد پولیس کے آفیسر کو انہوں نے ضرور مین ہینڈل کیا, مارا, لیکن اس کے باوجود, اس پرووکیشن کے باوجود اس دونوں پولیس فورسز آپس میں دست و گریباں نہیں ہوئی. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ یہ کیوں ہوا, یہ آبویسلی اس میں کچھ انٹرنل ایشوز ہیں فورسز کے, دونوں فورسز کے, جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ان کی مینجمنٹ, ان کی جو کوارٹرنگ ہے, ان کی جو فورس کی کمان کے جو ایشوز ہیں, ان ساروں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے, اور جس میں ڈیفینیٹلی ان باتوں کو, اس واقعے سے سبق دونوں فورسز سیکھیں گی, اور اس ڈیفینیٹلی اس کو آئندہ چیزوں کو بہتر کرنے کی. تو اس میں چوہدری صاحب ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو ایشو تھا, وہ جو اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ ایک اہلکار نے چھٹی مانگی, اس کو دل کی تکلیف تھی اور چھٹی نہیں دی گئی. اور کیا یہ جو نارملی آپ کے ہاں جو لوگ شکایت کرتے ہیں ان کو چھٹی نہیں دی جاتی اس طرح, کیا اتنا ہی سخت قسم کا نظام ہے ہماری پولیس میں؟ جی نہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ دل کی تکلیف ہو یا خدا نخواستہ کو آدمی بیمار ہو, ویسے بھی نارمل روٹین میں اس سے کم بیماری جو ہے اس میں بھی چھٹی دی جاتی ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی اس میں الیج یہی کیا گیا ہے کہ ایک پولیس آفیسر کانسٹیبل جو کہ بیمار تھا کچھ دیر سے, اس کو اس کی کمانڈ نے چھٹی نہیں دی. اچھا, میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ یہ بیسیکلی چونکہ پنجاب پولیس یہاں پر ایک اسلام آباد پولیس کی ہیلپ کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی, تو پورا ان کا کمانڈ سٹرکچر جو اس پنجاب کانسٹیبلری بٹالین کا تھا, ان کا اپنے ایس پی, ان کے اپنے ڈی ایس پی, ان کے اپنے انسپیکٹر, وہ ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں, خاص طور پر اس قسم کے معاملات میں جو چھٹی سے یا ان کے اس قسم کے ایشوز جو ہوتے ہیں ان سے متعلقہ.
ہم ان کی مدد کرتے ہیں ان کے یہاں پر رہنے اور ان کے باقی سہولیات کے حوالے سے. تو ان کے اندر یہ معاملہ تھا اور انہوں نے کسی وجہ سے ان کے افسر نے ان کو چھٹی نہیں دی, جو کہ بہت نامناسب بات ہے اور اس کو کسی حوالے سے بھی کنڈون نہیں کیا جا سکتا. جتنے مرضی خراب حالات ہوں, اگر کوئی پولیس آفیسر بیمار ہے اور اگر اس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے تو یہ ذمہ داری ہے کمانڈ کی کہ وہ اپنے افسروں کے ایسے حالات کا خیال کرے, اور اگر کوئی شکایت کر رہا ہے اور اگر ویزیبلی اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میئر کی جا سکتی ہے ادر دین اے ڈاکٹر, تو ضروری ہے کہ اس آدمی کو کم از کم ہاسپٹل تک لے جایا جائے اور اس کو اگر ڈاکٹر مشورہ دے کہ اس کو کہیں چھٹی بھیجنا ہے یا اس کو ہاسپٹلائز کرنا ہے. لیکن جو صاحب اس میں ایک چیز تو میرا خیال ہے کہ واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی صورتحال ہو اس میں یہ کم از کم سین جو ہم نے کل دیکھے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ چھٹی نہیں بھی دی تھی تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی اہلکار کو پکڑ کے آپ مارنا شروع کر دیں اور وہ بھی آپ ہی کی طرح ایک فورس کا آدمی ہو. یہ بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے جی, اور یہ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کے اوپر پولیس فورس کے جو لیڈرز ہیں, جو کمانڈرز ہیں, جو اس کی مینجمنٹ ہے یہاں پر بھی, پنجاب میں بھی, باقی صوبوں میں بھی, ان کو بہت ان ایشوز کی طرف بہت غور سے اور بہت دھیان سے دیکھنا. اس پہ کوئی آپ ایکشن لے رہے ہیں جی؟ جی بالکل ایکشن ہوگا, آئی ایم شیور ایکشن اس صورت میں, چونکہ اسلام آباد پولیس کے آفیسرز تو اس میں اس حوالے سے انوالو نہیں ہیں جو آپ نے ایجیٹیشن کا پہلو کا ذکر کیا, تو اس میں یہ پنجاب پولیس کی لیڈرشپ کو یہ ایکشن لینا ہے, اور آئی ایم شیور کہ وہ انکوائری انہوں نے کل سے ہی شروع کر دی ہے, اور ان کے ایک سینئر آفیسر ایڈیشنل آئی جی کے رینک کے آفیسر انہوں نے کل سے رات سے انکوائری اس سلسلے میں شروع کیا, اور آئی ایم شیور کہ وہ جو بھی جس نتیجے پر پہنچیں گے اس کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن ہوگا. چلیں, تھینک یو ویری مچ چوہدری صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. بہت مہربانی. آئی جی افتخار محمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور اسی حوالے سے انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ یہ صرف ون سائیڈڈ تھا, دوسری طرف سے ایسا نہیں ہوا ہے, اور انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور پولیس فورس جو ہے وہ ایک لوزلی نیٹ ایسا نیٹ ورک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی کمانڈ جو ہے وہ ٹائٹ ہونی چاہیے, اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ایک اور ٹاپک آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ شمالی وزیرستان میں کل 30 کے قریب لوگ جو ہیں 30-32 افراد وہ مارے گئے. وہ ان کی کیا تفصیلات ہیں, چلتے ہیں صوبہ سرحد میں اور بات کرتے ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے ساتھ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں. یوسف زئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. رحیم اللہ صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اس کی کچھ تفصیلات آپ کی حد تک آئی ہیں کہ یہ ہوا کیا اور کس طریقے سے اتنے افراد جو ہیں وہ مارے گئے؟ اصل میں یہ ایک بہت ہی دور افتادہ علاقہ ہے, تو وہاں پہ ٹیلی فون کا نظام بھی نہیں تھا جی. بڑی مشکل سے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں, ابھی بھی تفصیلات آ رہی ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ تھا, اس کا نام بنوری مدرسہ ہے جی. اس کے اوپر میزائلوں کا حملہ ہوا ہے, قریب ہی 2 مکان تھے ان کو بھی نقصان ہوا ہے. وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میزائلوں کا حملہ تھا, اور پھر کچھ حکام جو ہیں وہ اپنا نام نہیں بتا رہے میران شاہ میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے یہ میزائل فائر کیے گئے. تو یہ وہاں سے معلومات حاصل ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ایک تربیتی مرکز تھا, یہاں پہ بام بن رہے تھے اور ان کا دھماکہ ہوا اور اتنی اموات ہوئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ 30 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ مرے ہیں, تو اب یہ جو ایک تھیوری ہے کہ میزائل گرے ہیں یہ میرے خیال میں صحیح ہے, اس لیے کہ اگر بام بن رہے تھے تو اتنی اموات یا اتنا نقصان شاید نہ ہوتا. تو کسی بھی سطح پر آپ اس کو ویریفائی ابھی تک نہیں کر پائے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ایسے واقعات ہوئے اس میں ہمیشہ متضاد دعوے کیے گئے, اور کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے وہاں پہ, اخبار نویس نہیں پہنچے وہاں سے, اور کوئی انڈیپینڈنٹ ذریعہ نہیں ہے. تو ایک تو وہاں کے مقامی لوگ ہیں, ان کی اطلاعات ہے, پھر حکومت کا دعویٰ ہے, حکام ایک بات کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ ایک بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں حتمی بات کہنا مشکل ہے, لیکن یہ تو بالکل واضح ہے کہ کافی لوگ اور ان میں بے گناہ لوگ بھی شامل ہیں وہ مارے گئے ہیں. چلیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. رحیم اللہ یوسف صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ان پٹ, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. رحیم اللہ یوسف صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی ہے, لیکن چونکہ دور افتادہ
علاقہ ہے، تو اس لیے تمام جو بھی کلیمز ہیں ان کو ویریفائی ابھی تک نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی وہ جا سکیں وہاں پہ. اور آخر میں ایک دو لیٹرز اور ای میلز. ایک لیٹر ہے کیپٹن ریٹائر محمد اقبال مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے. لکھتے ہیں جی کہ السلام علیکم، یہ میرا دوسرا خط ہے اور پہلا انہوں نے کہا کہ نشر کر دیا تھا. دیکھیں ہم نے کر دیا تھا. آپ کے پروگرام کی جتنی تعریف کیا جائے کم ہے. آپ آغاز پر اچھی کوٹیشنز پڑھتے ہیں. آغاز میں انہوں نے کہا کہ اسلامی مہینے کی جو تاریخ ہے وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ ہندی کلچر سے اسلامی کلچر کی طرف لوگ مائل ہوں. اچھا آئیڈیا ہے. ویسے بائی دا وے آج 4 جمادی الثانی ہے، لہٰذا مجھے اتنا تو کم از کم اندازہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اردو کو عروسی جامہ پہنائیں اور انگلش کی جگہ اردو الفاظ استعمال کریں. یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. ہماری اپنی ایک کمزوری ہے کہ جس میں انگلش کے الفاظ بھی ہم ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہتے ہیں. اب یہ کیا کیا جائے، یہ ایک اوور آل ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. جان بوجھ کے نہیں کوئی کرتا، لیکن شاید اس کا متبادل نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ انگلش میں چونکہ آسانی ہوتی ہے تو اس لیے وہ چلا جاتا ہے. اس لیے ہم سوری فار دیٹ. کچھ ای میلز بھی ہیں اس میں. آخری 1 منٹ ہے اس میں آپ کو ایک آدھی ای میل بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ندیم صاحب لکھ رہے ہیں، ڈیئر کسان بھائی، یو ود دی گریس آف اللہ کنڈکٹنگ دس پروگرام ویری ویل اینڈ آئی لو ٹو واچ اٹ ود گریٹ انٹرسٹ. آگے جا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آل دا گڈ دیٹ دی پریزنٹ ڈسپنسیشن براٹ اباؤٹ in the economic sphere in the past 7 years are being undermined by journalists and some irresponsible politicians in 2 months. انہوں نے کہا کہ media and opposition is unnecessarily politicizing the judicial crisis. یہ ان کی اوپینین ہے. اور ایک اور ای میل اے سی ان کا انہوں نے نام لکھا ہے، کچھ بھی آگے نہیں لکھا. ہیوسٹن ٹیکسس سے لکھ رہے ہیں the restrictions put on media in Pakistan is a very bad and sad news. This action has been taken very seriously by world media and there has been criticism all over the world, especially in the United States. I think media should be given complete freedom in Pakistan like it is in the democratic countries of India and Pakistan. خاصی freedom ہے یہاں پہ بھی. اور ڈاکٹر ساجد صاحب ہیں وہ لکھ رہے ہیں many congratulations for ریل منسٹر. انہوں نے جو ایک کنورٹ کیا ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو اور اس حوالے سے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. بہرحال یہ ای میلز اور خطوط کا سلسلہ تھا ناظرین، اور اس میں آپ کو ہم آخر میں صرف دعا ہی دے سکتے ہیں. اور یہ سارا پروگرام امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور دعا حسب معمول یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشہ تو دانی حساب کم و بیشہ. مجھے ساتھ سانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.